बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ा अहम वीलॉग है आज का और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है और फिर इन हिस्सों को, क्योंकि इसमें बहुत सी अहम मालूमात है, बड़ी रिसर्च है, आपने लोगों तक पहुँचानी है, कुछ पैगामात भी हैं। और पहले लेकिन मैं आपके सामने ख़बरें रखता हूँ, फिर उसके बाद उनकी तफसील से एक एक करके बात करते हैं। रात गए जो खुफिया मुलाकातें हुई, क्योंकि हालात नासाज हुए हैं और ये हालात नासाज इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि किन के लिए, मैं तफसील आपको बताता हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड का पहला दिन तहरीक इंसाफ छा गई। अब एक नई जदीद एप्लीकेशन जो तैयार है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आज़ाद उम्मीदवारों के कुरान पाक पर हलफ, खान के साथ वफा निभाने के वादे, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट और साथ जो कराची की भी तफसीलात हैं। मुहिम देख कर जो तो तहरीक इंसाफ की इजाज़त मिली है, बड़े जलसों से मना क्यों किया गया? नवाज शरीफ को बड़े अहम पैगामात, सन्नाटा, खामोशी, नून लीग पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती तीसरे फेज़ में पकड़ी गई और घर की बेदी ने लंका ढा दी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज़ुबैर उमर के बातें और सारे बयानिए किस तरह के दफन हो गए। सुप्रीम कोर्ट क्यों यूट्यूब पर अपने अंदर पाबंदी लगा रही है, खुद लाइव सेशन, लेकिन अपनी बिल्डिंग में यूट्यूब पर पाबंदी। और ये पाबंदियों का शिकार अब होंगे कौन, उसकी भी तफसील है। कराची की साजिश, MKM का जो जलसा कामयाब करवाने की बात हुई वो, और इंतखाबात का पहला बाइकआउट किसने किया, क्यों किया। सरकारी मुलाजमीन अभी पोस्टल वोट की वारदात किस तरह नाकाम कर सकते हैं, उसका भी मैं हाल आपको बताऊंगा। बहुत सी ईमेल्स आई हैं, लोग हल पूछ रहे हैं, तो मैं हाल आपके सामने उसका रखता हूँ। और निगरान हुकूमत इकरार कर रही है बाकायदा तौर पर इंटरनेट सर्विस इलेक्शन के दिनों में बंद की जा सकती है। अब तहरीक इंसाफ के रजाकार बगैर इंटरनेट के मामलात चलाने के लिए नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इस पर ज़रूर आप लोगों ने समझना है। ये तमाम खबरों की मैं तफसील पहले आपको बता दूँ। कल अली ज़फ़र साहब से मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें इमरान खान इलेक्शन से बाहर आ रहे हैं यानी, उस पर मैंने उनके सामने सवाल रखा। लतीफ़ खोसा साहब ने भी खान के इलेक्शन से मुतल्लिक कि जेल से बाहर होंगे वो इलेक्शन से पहले, बड़ा दावा था वो। अली ज़फ़र साहब ने भी इंटरव्यू में जो बात की, और जिन लोगों ने नहीं सुना वो दोबारा उसको सुन लें। जो उसमें अहम लुबे लुबात था वो तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी के इंतखाबात हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट के मामलात में आप देखें, खुद इलेक्शन कमीशन ने इकरार किया कि ये इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने मुनक्कद करवाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिन चंद लोगों के कागजात नामजदगी नहीं दिए, हिस्सा नहीं लेने दिया, जिन्हें तहरीक इंसाफ ने, अकबर एस बाबर जैसे लोग मुतनाज़ा थे, अब तहरीक इंसाफ दोबारा इलेक्शन करवा के इन लोगों को कागजात दे के ये एतराज़ दूर कर सकती है। 30 दिन में फैसला आना था। रात बहुत से लोग टिकटॉक लाइव सेशन में ही पूछ रहे थे सवाल कि ये बल्ला वापस मिल सकता है। देखें, तहरीक इंसाफ का इंतखाबात का जो मामला है वो हल होने की देर है। सुप्रीम कोर्ट 30 दिन के अंदर जो फैसला जारी करने की पाबंद अभी तक जो नहीं हुआ, तो ये मामला ठीक हो सकते हैं। अब जहाँ तक इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं, उस पर अली ज़फ़र साहब का भी यही कहना है कि खान पर जो केस है वो एक मामला है सिर्फ, जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। जो ही केस लगा, ये सज़ा जो तोशाखाना केस में मुअत्तल होती है, उस बुनियाद पर इमरान खान इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और जेल से बाहर भी आ सकते हैं। अब इस सारे मामले में अंग्रेजी में कहते हैं द बक स्टॉप्स एट सुप्रीम कोर्ट। काजी फाइज के पास ये सारा मामला उन पर डिपेंड करता है। तो लतीफ़ खोसा और अली ज़फ़र दोनों की बात दुरुस्त है। अब तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जो पहली दफ़ा कल ब्रेक मिली, उसका नतीजा आपने पूरे पाकिस्तान में देख लिया। पूरा माहौल ही बदल गया। खौफ के बुत पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान समेत हर जगह रैलियां निकलनी शुरू हुई। इलेक्शन का माहौल कल आपको पहली दफ़ा नजर आया। ये एक ट्रायल रन था। ये देखना चाहते थे कि 2 साल की कैदो बंद के बाद अवाम की सूरत हाल क्या है। तो यकीन करें, इतनी बड़ी तादाद में अवाम का निकलना भी अब इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। सबसे ज़्यादा परेशान ज़ाहिर है नून लीग है। और फिलफोर जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, इमरान खान को पैगामात भिजवाने का 2 दिन से सिलसिला जारी है। ये कोशिश कर रहे हैं पैगाम पहुंच जाए कि इमरान खान से मामलात बेहतर हों। और देखिए, इसकी वजह यह है कि हर गुजरता दिन खान मजबूत ताकत के तौर पर नजर आ रहा है और ये लोग कमज़ोर होते हुए नजर। उसकी वजह अवाम, जितनी ज़्यादा अवाम निकलना शुरू होगी, दबाव बढ़ता जाएगा। और अभी मरीम नवाज़ की जो मुलाकात 10:30 रात शुरू हुई, सुबह 3:30 तक चलती रही। ये मुतालबात उसमें यही हो सकते हैं कि देखें कि तहरीक इंसाफ को आपने सबसे पहले बड़ा जलसा नहीं करने देना, क्योंकि इस वक्त एक जलसा तहरीक इंसाफ का सब कुछ खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाएगा इनकी सियासत। ये छोटी छोटी रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स की हद तक बर्दाश्त करने को तैयार है। जलसा नहीं किसी सूरत में होना चाहिए। उम्मीदवारों को मैनेज करने के लिए बार बार लिस्टें बना के दी जा रही कि इन लोगों को इलेक्शन में से बाहर करें। अब एक तरफ मरीम नवाज की पार्टी में डरा धमका कर नून लीग में शामिल करें आज़ाद उम्मीदवार, तो दूसरी तरफ बिलावल जरदारी इंतजार कर रहा है कि मेरे बाप के पैसों की मंडियां लगेंगी। और तीसरी तरफ जहांगीर तरीन शुगर डैडी इंतजार कर रहा है कि तहरीक इंसाफ जितनी मर्जी मुहिम चलाए, 99 पर पहुंच कर हम उन्हें सेंचुरी नहीं बनाने देंगे, जिस तरह लूडो में होता है। अब इन्हें यह नहीं पता कि 99 के बाद इमरान खान के खिलाड़ी दोबारा 0 से शुरू करते हैं इनिंग्स। अब नवाज शरीफ के मामले में अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन, जो ताकतवर लोग ज़मीनी हकायक को नज़रअंदाज करके और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, जरा आप देखें, कल भी मैं सोच रहा था 2 मिनट के लिए सोचे, कभी आपने पूरे पाकिस्तान में इस तरह सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी इतनी प्यार मोहब्बत से सूबाइयत, मसलक, फ़िरका वारियत, ज़ात पात, हर चीज़ को पसे पुष्ट डालकर
ایک نظریے پہ اس طرح نظر آئے ہوں. آپ 1971 میں مشرقی پاکستان میں نظر آیا تھا, اور وہاں پر بھی یاد رکھیں ایک ہی طرح کے لوگ تھے سارے, مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کپڑوں کا معاملہ, کھانے پینے کا معاملہ, زبان کا معاملہ, بہت سے اختلافات ہیں. یہاں پر صرف ایک قدر مشترک تھی مشرقی پاکستان میں, شیخ مجیب. اب یہاں چاروں صوبوں میں ایک قدر مشترک ہے, گلگت بلتستان سمیت, وہ ہے عمران خان اور اس کا نظریہ. اب جو مخالفین ہیں وہ نہ عمر میں, نہ صحت میں, نہ قابلیت میں, نہ تعلیم میں, نہ عوام میں, نہ مقبولیت میں, نہ بیانیے میں, نہ خارجہ پالیسی میں, داخلہ پالیسی, نہ معیشت, نہ پڑھے لکھے, نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نواز شریف کو پہلوان بنا کر میدان میں اتارا, نہ عمر دیکھی, نہ بیماریاں دیکھیں. ہاتھ میں انہوں نے وہ تھور فلم کا جو ہتھوڑا جس طرح اس نے پکڑا تھا, گرز, وہ پکڑا دیے. جب انہیں اٹھا سکتا ہے نہ گرا سکتا ہے. جو کبوتر ہاتھ میں دیے گئے ان کے بھی پر کاٹ کے پکڑا دیے, وہ بیچارے نہ اڑنے کے قابل نہ کہیں جانے کے. اور جو جلسے جلسیوں میں بدلے, اور جو مہم کے لیے دیکھیں جلسے آپ منسوخ کرنے پڑ رہے ہیں, پنجاب کو یہ جگاتے رہے, پنجابی واقعی جاگ گیا. سرکاری گاڑیوں میں درباریوں کا پروٹوکول تو دیا گیا, لانچ کرنے کی مہم چلائی گئی, لیکن وہ فیل ہوگی. الیکشن سے 2 دن پہلے انتخابی مہم ختم ہوتی ہے, یاد رکھیں. 14 دن رہتے ہیں, 14 دن میں نواز شریف کتنے جلسے کرے گا, آپ خود سوچ لیں. انتخابی بیانیہ ہے کوئی نہیں, عوام ان کے ساتھ ہے نہیں. پنجاب میں جلسے پورے پنجاب کو کور کرنے کے لیے 2 سال سے چاہیے. اب یہ خان تو ہے نہیں جسے 100 جلسوں کی سینچری مار دی. ان کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ بیانیے کا, جو زبردستی بیانیہ انہوں نے بنا کے رکھا وہ فیل ہو گیا. خان کے خلاف کیا الزامات تھے؟ ایک تھا جی کہ ریاست جو بنایا کہ 2 بیانیے بنائے تھے نا, ایک عمران خان کی حکومت اس لیے گرائی کہ جی ملک دیوالیہ ہو رہا تھا, دوسرا 9 مئی کہ ایک شرط پسند جماعت ہے پاکستان کی اب سب سے بڑی مقبول جماعت, 80% پاکستانی, اسے آپ کہہ رہے ہیں 80% پاکستانی شر پسند ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پورا 80% پاکستان شر پسند ہو. جو بائیڈن نے کہا تھا پاکستان ایک خطرناک ملک ہے, پھر تو مان لیں 80% عوام آپ کی شر پسند ہے, پورا ملک خطرناک ہو گیا. تو خطرناک یہ ان کے لیے, بیانیہ آٹومیٹک ختم ہو گیا. 9 مئی کے واقعات میں خان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا, کوئی تفتیش نہیں. آج دیکھیں تقریباً 8.5-9 مہینے ہو گئے, ایک چلان تک نہیں ابھی تک پورا بھر کے پیش ہوا. 9 مئی کے حوالے سے ختیجہ شاہ ماسٹر مائنڈ چھوڑ دیا, عدالتوں نے تمام کیسز ختم کیے, انہوں نے MPO کے تحت لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. 9 مئی کا بیانیہ حقیقی معنوں میں بڑھ گیا. اب قوم اسے ماننے پر, تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں ہے. دوسرا بیانیہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے معیشت گرائی, حکومت اس لیے گرائی کہ ملک دیوالیہ. اور آج خود زبیر عمر بول رہے کہ $175, اسٹیٹ بینک میں $16 ارب کے فارن ریزرو پڑے تھے. معیشت کورونا جیسی وبا کے باوجود 6.5 پہ, پیٹرول 145 پہ. اب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی, اس وقت دیوالیہ پن کا خطرہ دور دور تک تھا ہی نہیں. خان کے جانے کے بعد کیا حالات ہوئے کہ ریزرو 3 ارب پہ پہنچ گئے, اور باقی حالات آپ کے سامنے. خاقان عباسی نے بھی تائید کی, مفتاح اسماعیل نے بھی کہا, مصطفیٰ نواز کوکر نے بھی کہا, ان سب لوگوں نے تسلیم کیا. اب نواز شریف بیچارہ کیا کرے؟ زمینی حقائق جو ہے, گراؤنڈ ریالٹی جسے کہتے ہیں, لاہور کی 14 سیٹوں پر نون لیگ کی ضمانت ضبط ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. یہ تحریک انصاف عمران خان کے خلاف آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہیں, جو عوام نہ سوچ سکے, یہ توڑ نکالنا چاہتے ہیں. ان کی کوششیں کیا ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں, لیکن عوام کو پتہ ہے. ایک تو دیکھیں امیدواروں کو دستبردار کروانا الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد انہیں گھیرنے کی کوشش کرنا, اور تیسرا سیکیورٹی کے حالات. اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو سب سے بڑی اس کی دلیل دوں. اسلام آباد میں انہوں نے ہائی الرٹ جاری کیا کہ جی سیکیورٹی خدشات ہیں, اسکول یونیورسٹیاں کالج بند کر دیے, جی خودکش حملوں کا خطرہ ہے, خواتین استعمال ہوں گی. اب غیر معینہ مدت تک یونیورسٹیاں کب بند ہوئی؟ الیکشن کے دنوں میں. تمام اسلام آباد میں سیکیورٹی اداروں نے سرچ آپریشن شروع کر دیے. یہ سٹارٹ ہے. کراچی میں جس طرح MKM آپ کو پتہ ہے ان کا ایک 2 نمبر گروپ جو ہے جلسہ کامیاب کروایا گیا پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے. اب اس کا دیکھیں انہیں فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا, پہلے بھی ہوا. MKM 2 نمبر گروپ جو ہے وہ ووٹ توڑے گی پیپلز پارٹی کے. آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس میں 2 لوگ آئے تھے, ان میں سے ایک شخص اب کراچی میں ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ ہم نے ہر صورت میں MKM کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ لانا ہے. تو جو MKM کا یہ 2 نمبر گروپ ہے, یہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملات خراب کر کے سیکیورٹی کے ایشو بنا کے وہاں واردات کریں گے. یہ یاد رکھیے گا. تحریک انصاف کو اس سے بڑے غور سے دیکھنا ہوگا, ان کی واردات سے بچنا ہوگا. دوسرا پنجاب میں کیا کر رہے ہیں, اور ان کی اس کی وجہ بڑی سادی ہے, کیونکہ الیکشن آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کے نام پر ابھی بھی جو واردات, جس طرح تحریک انصاف کے امیدوار جب الیکشن کیمپین کرتے ہیں پیچھے پیچھے ایجنسیوں کے لوگ پہنچ جاتے ہیں. اب انہیں گرفتار اضافہ نہیں کر رہے, علاقے کے جو معزز لوگ ہیں جنہیں پگ کہا جاتا ہے, ان کے پاس تقریباً 2000 8000 6000 ووٹ ان کے اپنے ذاتی ہیں, ان لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. حافظ آباد میں, خانے وال میں انہوں نے واردات کی. باقاعدہ طور پر نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ معزز علاقوں کی پوری لسٹ, لوگوں کی لسٹ بناتے ہیں تاکہ ان پر دباؤ بڑھانے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اب ان کی جو سب سے بڑی کوشش ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار, انہیں الیکشن سے دستبردار کروائیں الیکشن سے پہلے. کل انہوں نے ایک کوشش کی حلقہ 119 میں 119 میں, اس میں مریم نواز کا جھوٹ 2 نمبری فوراً پکڑی گئی. اور تحریک انصاف کی اسٹریٹجی دیکھیں آپ, شیر افضل مروت جس طرح اپنے حلقے میں لوگوں سے حلف لے, پھر سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ
ویڈیوز بنا رہے ہیں، پھر اعجاز خان جازی کی حلف نامے کی ویڈیو. یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو حلف اٹھانے، عوام کے سامنے خان کے ساتھ وفاداری ساتھ نبھانے کی مہم زور پکڑ چکی ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں اگر سلمان اکرم راجہ جیسا بندہ قرآن پہ حلف دے رہا ہے، جس کو قانون کا پتہ ہے، آئین کا پتہ ہے، تو یہ معاملہ اہم ہے. عوام کو واقعی مطالبہ کرنا چاہیے ان تمام امیدواروں سے کہ کوئی دستبردار نہیں ہوگا، کوئی خان کے نظریے سے نہیں ہٹے گا. ہم سب لوگ جو جان ماریں یہ 2 نمبری نہیں کر سکتے. اب پولنگ سٹیشنوں کے حساب سے دیکھیں، انہوں نے بنائے ہیں کوئی 92,500 پولنگ سٹیشن. ان 92,500 پولنگ سٹیشنوں میں سے 32,000 جو انہوں نے حساس قرار دے دیے. اس 32 کا پھر آدھا کر کے 17,000 کو انتہائی حساس، تو باقی 43-42,000 ہیں وہ سارے نارمل. اب جہاں تحریک انصاف جیت چکی ہے یہ مان گئے، اب جو حساس قرار دیے بلوچستان کے پی اور ان علاقوں کے. لیکن اصل واردات پنجاب کے پولنگ سٹیشن پر جہاں نون لیگ کو جتانے کی کوشش. کل شیر افضل نے بڑی اہم بات کی کہ کھانے کے وقفے کے دوران جو واردات کریں گے 70-80 حلقے، اس نے کہا جہاں لوگوں کو چوکس رہنا ہوگا، اس کا ووٹ چوری. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے. نون لیگ کی جو 14 سیٹیں اس وقت لاہور میں لڑ رہے ہیں، اب پولنگ سٹیشن حساس اس لیے قرار دیے جاتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کالعدم تنظیمیں نہ خراب کریں. کالعدم تنظیمیں کہہ رہی ہیں ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس دفعہ تو عوام کو خطرہ اصل میں اکثریت کو اقلیت بدلنے میں ہے. خطرات اس دفعہ مختلف ہیں. نگران حکومت ان کے جو سہولت کار ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس چیزیں سوچ رہے ہیں. ابھی وہ مرتضیٰ سولنگی پریس کانفرنس میں پوچھ رہا تھا وہ لڑکا سوال کہ الیکشن کے دنوں میں انٹرنیٹ سروس بند رکھیں گے، تو اس نے کہا کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ مستقبل میں انٹرنیٹ سروس بند نہیں ہوگی، اس میں رکھنا نہیں ڈالا جائے. یعنی دوسرے معنوں میں انٹرنیٹ سروس بند ہوگی. 500 سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی انہوں نے نشاندہی کی جو ججز اور عدلیہ کے خلاف گھٹیا مہم چلا رہے ہیں. بڑا معاملہ ہے. ویسے اس مہم میں جب بھی نام آئے گا اس کے جو لیڈر ہوں گے وہ نواز شریف، مریم نواز اور خواجہ آصف ہی ہوں گے. وہی لیڈ کریں گے تب قانون ہوگا، ورنہ 2 نمبری سمجھیں. پی ٹی آئی کا جو نظریہ دیکھیں، عمران خان کو نظریے کی چلانے والی جماعت، اس میں رضاکارانہ طور پر لوگ شامل ہیں. اب یہ رضاکارانہ طور پر خود کام، اب ایسٹ کوسٹ ایونجر نام کا ایک نوجوان رضاکار ایپلیکیشن جس نے بنائی، اسمارٹ فون یعنی اینڈرائڈ فون پر استعمال ہوگی، اور سب سے بڑی بات اس ایپلیکیشن کی کہ بغیر انٹرنیٹ کے چلے گی. اب اس میں جو سب سے اہم معاملہ اس وقت لوگوں کو پیش آ رہا ہے وہ امیدوار کا نام اور انتخابی نشان. یہ دونوں چیزیں اس نوجوان یا جو بھی ہیں انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. اس اکاؤنٹ میں جا کے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اس کا لنک جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈالوں گا. آج اس ویڈیو میں جا کے آپ وہ لنک بھی دیکھ سکتے ہیں. تحریک انصاف میں پاکستان کا یہ ٹیلنٹ میں دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ جس طرح واٹس ایپ گروپ بنائے، جس طرح اپلیکیشن بنائی، کاش پاکستان کے حالات بہتر ہوں. یہ نوجوان کیا کیا نہیں کر سکتے. اچھا، اب سرکاری ملازمین وہ پوچھ رہے ہیں جی ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیں اس میں بہت سی ای میلز آ رہی ہیں. اس کا بڑا سادہ سا حل ہے. آپ کو چھٹی لینی ہوگی فروری کی، آپ کو ویسے بھی 8 چھٹیاں تو آ رہی ہیں. پوسٹل ووٹ مت ڈالیں. یہ چھٹی لے کے باقاعدہ طور پر ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں. آپ کو چھوٹی قربانی دینی ہوگی. اب ہر کام خان پہ تو نہ ڈال دیں. پوسٹل ووٹ تصویر کھینچیں اور لگا دیں اسے. اگر آپ فوج میں ہیں، پولیس میں، اداروں میں، تو آپ کو ظاہر ہے چھٹی مشکل ہوگی، تنگ کریں گے، چھٹیاں نہیں دیں گے، کوشش کریں گے ووٹ ضائع. تو اس صورتحال میں آپ نے یہ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ یقین دہانی کروانی ہے کہ آپ کا 1 ووٹ ضائع ہو اس کے بدلے میں 2 ووٹ لازمی ڈلیں. اسی طرح پاکستان کی اسمبلی میں خواتین جنہوں نے سب سے زیادہ دیکھا، آپ کو پتہ ہے ظلم اور فسطائیت اس دفعہ برداشت کی، اسی وجہ سے میں تو ان کی مہم بھی چلا رہا ہوں. یہ مائیں بہنیں بیٹیاں جب اسمبلی میں پہنچیں گی تو پہلی دفعہ بیلن، چمٹا، بینگن یہ سارے کام آئیں گے. عوام کے مسائل گھر کا کچن چلانے والی خاتون جانتی ہے. عوام کی اصل حکومت دیکھیں، اس سے پہلے آپ مریم یا بلاول سے پوچھیں پاکستان کے حالات. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب کس طرح زندہ رہتا ہے، انہیں کچن کا پتہ ہی نہیں. بھارت میں عام آدمی جیتا پورا دلی بدل گیا. تو انشاءاللہ پاکستان کی یہ عوام اس دفعہ اسمبلی میں پہنچے. اور یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا جب شیخ مجیب کی مہم پر بڑے بڑے الیکٹیبلز انہوں نے ہٹائے تو پھر وکلا اور اساتذہ سامنے آئے اور بنگلہ دیش آج آپ کے سامنے. تو اسی لیے یہ آسان الیکشن ہے، کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا. 20,000 کا فون ہے اور پیالے میں کپ ڈالیں یا بینگن دے لو، سمجھ آ جاتی انتخابی نشان کیا ہے. تو یہ بڑا سستا ترین الیکشن ہے، نہ خرچہ نہ کچھ، صرف دلیری اور وفا کا مقابلہ ہے. تو لوگ آپ کی مہم ایسے چلا رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نعرہ نہیں مارا. میں بھی چلا رہا ہوں آپ کی مہم. تو ابھی کوئی ویژن ان لوگوں کا نہیں، کوئی سیاسی معاشی منصوبہ نہیں، کوئی چیلنجز نہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے جو چلانے والے ہیں، جو جیت کے آتے ہیں. پاکستان کے مسائل کا حل صرف عام آدمی کے پاس ہے جو خان کے نظریے پر انشاءاللہ وہی حل کریں گے. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی وہ بھی تیسرے مرحلے میں داخل ہے. نون لیگ پنجاب میں گھسنا چاہتی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی پنجاب میں اور یہ نون اس میں. تو یہاں پر چھوٹی سی تجویز میں ایم این ایز ایم پی ایز کو دینا چاہتا ہوں جو الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ پیغام ضرور ان تک پہنچے. دیکھیں دھاندلی سے بچنے کے لیے آپ نے خود بھی بڑا کچھ کرنا ہے. ایم این ایز، ایم پی ایز، اپنے پولنگ ایجنٹوں کا واٹس ایپ گروپ بنانا ہوگا. فارم 45 کا رزلٹ یہ آپ کو لازمی تمام پولنگ سٹیشنوں پر جو ہی مکمل ہو، کیونکہ اصل دھاندلی ریٹرننگ افسر کے دفتر میں ہوتی ہے. اس پیغام کو اپنے لازمی لوگوں تک پہنچانا ہے کہ فارم 45 کی تصویر کھینچیں، فل 4 سے گروپس میں سرکولیٹ کریں. اور یہ معاملہ بڑا اہم ہے. اچھا، دوسرا عدالتوں کے معاملے پر
خان کی اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے کیسز ہیں، اہم گواہوں کے آج بیانات ہیں، اس میں سیکرٹری خارجہ ہیں سہیل محمود صاحب اور سائفر جنہوں نے بھیجا تھا اسد مجید صاحب، ان کے آج بیانات ریکارڈ ہوں گے. پھر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے، اس کے اوپر بھی ٹرائل پہ درخواست پر سماعت ہے. اور اسلام آباد میں چیف جسٹس جج عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری یہ کیس سنیں گے آج کے. آج عدالت نے اسٹے دینا ہے کہ نہیں دینا، یہ کورٹ آپ کو پتہ ہے جو ٹرائل قانونی لحاظ سے معاملہ فارغ ہے، اس میں بے بنیاد ٹرائل تھا، پہلے کالعدم ہو چکا ہے، تو آج اس پہ بھی اسٹے ہے. جو عدلیہ مخالف مہم ہے اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، اسٹاپ لسٹ میں حساس اداروں کے سینکڑوں اکاؤنٹس ڈالے جا رہے ہیں جنہیں پی ٹی اے بلاک کر کے نئی پابندیاں ڈالے گی. اور سپریم کورٹ نے جو صحافیوں پر ایک نیا واردات، سیکیورٹی کے چیک پر موبائل فون ان سے مطلب انٹرویو نہیں کرنے دیں گے، وہاں یوٹیوب کے پروگرام تو خیر بالکل ہی نہیں ہوں گے، کمرہ عدالت میں فون بھی نہیں لا سکتے، صرف اور صرف اہم کیسز میں سلیکٹڈ صحافیوں کو، یہاں یہ لفظ سلیکٹڈ یاد رکھیے کہ انہیں بلایا جائے گا. اور اب مین سٹریم میڈیا کا ایک اجلاس بھی ہوا سوشل میڈیا کے خلاف، آپس میں اتفاق کر کے کیسے لڑنا ہے. اور شہریار افریدی کے کیس میں بابر ستار نے کمشنر پنڈی اور اڈیالہ جیل کے جو ریکارڈ کیپر، ان دونوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. اب گرفتار ہو گئے تو معاملہ پتہ آئے گا. اور الیکشن میں ایک بائیکاٹ بھی سامنے آیا، وہ فواد چودھری کا پہلا بائیکاٹ ہے جی یہ، کہ اس نے کہا جی مجھے الیکشن نہیں لڑنے دے رہے، پہلے مجھے کیا کہتے رہے، اب ایزی اکاؤنٹ کیوں چھپایا اس پہ پکڑ لیا جی، الیکشن نہیں لڑنے دے رہے، بھائی میرے کو بھی شریک جرم ڈال دیا، وہ علیحدہ لڑ رہا تھا، تو ان الیکشنز کا میں بائیکاٹ کر رہا ہوں. فواد چودھری کی بدقسمتی ہے یہ خان کے ساتھ اس کیس میں ہے، اگر اسے چھوڑا تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور فواد چودھری ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بیچارہ سیاست سے فارغ ہو چکا ہے اب. اور اب جو بلاول زرداری نے ابھی عوامی لیگ جو طاہر القادری صاحب کی منہاج القرآن پر دستخط کی ہے لائف ٹائم ممبر بننے کے لیے. منہاج القرآن بڑی زبردست جماعت ہے، طاہر القادری صاحب بہت مفکر ہیں دین کے، آپ کو پتہ ہے ایک نالج ایک سکول ہے، اسکول آف تھاٹ ہے. اب ان کی جماعت میں داخل ہونا، جماعت میں تو ہر کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن بلاول زرداری یہ سیاسی چال ہے. ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے بلاول سے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کیا کر رہے تھے. بہرحال یہ اب ان کی مرضی ہے منہاج القرآن کی اور ان کی، میں ان پہ تو خیر تنقید نہیں کر سکتا. منہاج القرآن والے بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے بلاول زرداری چلیں جوائن کر لیے تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں سیاسیوں نے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان. بہت سارے اور معاملات ہیں انشاءاللہ، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں کور کروں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.